बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का कम वक्त लूं क्योंकि अभी पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बता चुके हैं। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी दो तीन ट्वीट्स हुई और उन ट्वीट्स के फ़ौरन बाद हस्ब रवायत और हस्ब तवक्को वो एक रिस्पांस भी आया, तो अब मैं उसका रिस्पांस भी आपके सामने अर्ज़ करूंगा। सबसे पहले ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो 3 अदद ट्वीट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं ब्रॉडशीट के मामले से लेके, लेकिन वो एक ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो मैं वो पहले मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि वो ट्वीट्स कहती क्या हैं ताकि वो कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह है। ट्वीट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का था, ये कहना था कि सबसे पहले अभी हालिया वक्तों में पाना पेपर्स और उसके नतीजे में हुए बाद में जो प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स भी जिसमें आती हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को एक्सपोज किया, यानी कि सियासी अशराफिया को एक्सपोज किया। फिर उसके बाद ब्रॉडशीट की जो मुकदमे को लेके अभी रिसेंट जो चीज़ें सामने आई, चाहे वो ब्रॉडशीट के सीईओ कहने के ऊपर हुई या उसके ऊपर होने वाली बहस में, या ब्रॉडशीट क्या था और कैसे हुआ, उसमें भी बेसिकली पॉलिटिकल एलीट सियासी अशराफिया ही एक्सपोज हुई। और जो उसका सब्जेक्ट मैटर था इन दोनों चीज़ों में वो क्या था, वो था मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन। ये दो चीज़ें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर पॉलिटिकल एलीट एक्सपोज हुई। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये भी कहना था कि इस पॉलिटिकल एलीट ने, इस सियासी अशराफिया ने हमेशा से अपना जो सियासी असर और रसूख है, जिसे आप अंग्रेजी में पॉलिटिकल क्लाउड कह सकते हैं, उसे हमेशा इस्तेमाल किया सबसे पहले अपना दिफा करने के लिए, चाहे वो एनआरओ की सूरत में हो या किसी डील की सूरत में हो, और दूसरा अगर वो पकड़े जाएं तो एक बयानिया घड़ने के लिए कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन बेसिकली ये वो सियासी अशराफिया है जिसने मिल के मनी लॉन्ड्रिंग भी की, करप्शन भी की, और फिर इसी सियासी क्लाउड जिसको वो इसी कमाए लूटे हुए पैसे से तकवीत पहुंचाते हैं, उसी क्लाउड को इस्तेमाल करते हैं अपने दिफा के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। और आखिर में उनका ये कहना था कि हम ये इस पूरे मामले की पूरी शफाफियत चाहते हैं कि किस किस ने कब कब एनआरओ दिया, कब कब किसी को रिलीफ मिली, कौन सा केस किसने बंद करवाने की कोशिश की या इन इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला माजी में रोकने की। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के 3 अदद ट्वीट थे आज सुबह के। अब दो चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली तो सिंपल सी बात यह है कि जो अब हम एनआरओ की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस को रोकने की बात करते हैं, ब्रॉडशीट के अंदर क्या हुआ, ब्रॉडशीट किस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो एक पूरी बहस अलग है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की नहीं की, उन्हें शवाहिद मिले नहीं मिले, उन्होंने ऐप को मावनत फराहम की या नहीं की, लेकिन वो किन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उनकी किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और उसी जो वो लोग हैं वो कौन लोग हैं, वो जो 200 लोगों का एक लिस्ट थी, वो इमरान खान साहब ने या शहजाद अकबर ने तो नहीं किसी को दी, वो तो आज से 20-21 साल पहले उस एग्रीमेंट के तहत वो लिस्ट बनाई गई। और बयानिया उस वक़्त से लेके आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 96-97 से लेके हमारा तो एक ही बयानिया है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम बार बार कहते हैं कि करप्शन के ज़रिए एक सियासी एलीट, एक सियासी अशराफिया बन चुकी है जो इन तमाम चीज़ों को अपने दफा के लिए इस्तेमाल करती है। जब हम इस सियासी अशराफिया की बात करते हैं, इस एलीट की बात करते हैं, तो वो कौन लोग आते हैं, वो वही हैं जो उस 200 की लिस्ट में हैं। आज जब ये सियासी अशराफिया की बात हुई तो सबसे पहले जो चीज़ नमूदार हुई, उनका नाम मरियम औरंगज़ेब था।
گھنٹے بعد ہی وہ نمودار ہوگی. انہوں نے آ کے ویسے ہی وہ مطلب کوئی نہ اس میں کانٹیکسٹ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی فیکچول بات ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ماری اور وہ چلی گئی. لیکن جو چیز واضح ہوگی وہ ویلیڈیٹ ہو گیا، ری ویلیڈیٹ ہو گیا پرائم منسٹر کا جو بیان تھا صبح کہ یہ سیاسی اشرافیہ ہے اور اپنے سیاسی کلاؤڈ کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا ہے. اب ایون جو براڈ شیٹ کا سی ای او بھی کہہ رہا ہے باقی چیزوں کے علاوہ، اور اس کے کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں روز روشن کی طرح پہلے سے عیاں ہیں کہ ماضی میں اگر آپ 2099 آنورڈز بھی دیکھ لیں تو جب بھی کوئی ڈیل ہوئی یا کسی کو روکا گیا انویسٹیگیشن سے یا کوئی این آر ہوا، اس کا بینیفیشری کون تھا؟ دو جماعتیں اس کے بینیفیشری تھی، وہ پیپلز پارٹی تھی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی. پہلی ڈیل انہوں نے خود مشرف کے ساتھ کی جس کے نتیجے میں یہ سرور پیلس چلے گئے. وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کیا ڈیل تھی، اس کے تحت کیا کیا چیزیں معاف ہوئی، کس طرح سے حدیبیہ پیپر مل کا کیس کمپرومائز ہو گیا. اس حدیبیہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی نا، اس میں کوئی کاغذ چھاپنے کا کام تو نہیں تھا، اس میں قاضی فیملی کے نام کے اوپر پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوئی جس کی ایک ریپیٹ ٹرانسمیشن شہباز شریف اور ان کے خانوادے نے اپنے ٹی وی میں دہرائی ہے. ایگزیکٹلی سیم موڈس اپرینڈائی، سیم طریقہ واردات. تو پہلا تو انہوں نے این آر او خود کیا جس کے تحت یہ باہر چلے گئے. فرماتے رہے، ان کا انٹرویو میں اس دن دیکھ رہا تھا، اس زمانے میں نئے نئے بال لگوائے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا بالکل کوئی ہماری ڈیل نہیں ہوئی. اور اس کے بعد وہ سعد حریری کا انٹرویو بھی دیکھ لیں جو وہ کہہ رہے ہیں خود ہم نے ان کو یہاں سے پاکستان سے باہر لے کے گئے. پھر دوسرا این آر او 2007 میں ہوا جس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہتے ہیں. اس این آر او کے بھی بینیفیشری کون ہیں کہ اس این آر او کے آنے کے بعد پہلے بے نظیر صاحبہ واپس آئی اور اس کے بعد نواز شریف واپس آ گئے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی، ہم تو سٹیک ہولڈر نہیں تھے، آپ ہی وہ سیاسی اشرافیہ تھا، وہ پولیٹیکل کلاؤڈ تھا جنہوں نے اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ استعمال کر کے اس وقت کے حکمران کے ساتھ، جو بعد میں بائی دا وے یہ بڑا ضروری ہے ہسٹری کے لیے کہ بعد میں وہ پچھتا بھی رہا تھا کہ اس نے اسی اشرافیہ کے ساتھ ڈیل کی اور این آر او کی صورت میں ڈیل کی، وہ پچھتاتا بھی رہا. انہوں نے باز نہیں آئے. وہ پہلے کی کاروائیاں الگ تھی، 2007-8 آنورڈ جو باری باری انہوں نے ایک ایک باری حکومت کرنے کی، وہ کاروائیاں ان کی الگ ہیں، جن میں سے ایک شاخسانہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو خادم اعلیٰ پنجاب تھے، جو انہوں نے خدمت کی 7-7.5 ارب روپے کی اپنے خاندان کی، وہ ریفرنس اس وقت لاہور کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے. اب اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے، اس پولیٹیکل سٹیٹس کو توڑنے کے لیے پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. وہ اقتدار میں آئے اور وہ یہ مینڈیٹ لے کے آئے کہ آپ لوگوں کو پکڑا جانا ہے، آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور آپ لوگوں کو اپنا سیاسی اثر و رسوخ ان چیزوں سے بچنے کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، آپ کی طبیعت پہ بہت ناگوار گزرتا ہے. ایک فرق بڑا واضح ہے جو ماضی میں، اور میں نام لے کے کہتا ہوں مشرف کی حکومت میں اور ہم میں ہے، اور بڑا واضح فرق ہے. ماضی میں آپ نے جو بھی وجہ تھی اس حکومت کے لیے، آپ نے ان کے ساتھ 2 این آر اوز کیے. ایک جو آپ کا سرور پیلس والا این آر او تھا، دوسرا آپ کا 2007 کا این آر او تھا. ہماری نظر میں آپ سیاسی اشرافیہ ہے، آپ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے. پیپلز پارٹی جس کا کسی زمانے میں کوئی نظریاتی اساس تھا، ایک نظریاتی بنیاد تھی، وہ ختم ہو چکی پچھلے 15 سالوں میں. اب ایک ہی نظریہ ہے لوٹ مار کا، اور ایک ہی طریقہ وادارت ہے دونوں جماعتوں کا، اور اسی سٹیٹس کو پاکستان تحریک انصاف نے آ کے توڑا. ماضی میں جب آپ نے این آر اوز کیے، آپ نے بند دروازوں میں این آر اوز کیے، آپ نے بڑے اچھی طریقے سے جن کے ساتھ آپ نے این آر او کیا ان کے لیے آپ نے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا. فرق صرف یہ ہے کہ آپ جب ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے اور اس لیے کہ جی اب سیاسی نظام چلا سکتے، فیٹ ایف کے لاس پاس کرانے کے لیے آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے جواب میں کیا مانگا؟
آپ نے جواب میں پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کی کوئی بات تو نہیں کی. آپ صبح شام رونا روتے ہیں جی مہنگائی بڑھی اور آپ کو بڑی تکلیف ہے، ہمیں پتہ ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم صاحب خود کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ہم سے کسی بھی انٹریکشن کے اندر ایک ڈیمانڈ کبھی پاکستان کے عوام کے مسائل کی نہیں ہے. میں خود حصہ رہا ہوں اس نیگوسیشن کا. آپ کی واحد ڈیمانڈ تھی اس کے اندر نیب کے قانون کی 38 شقوں میں سے 34 شقوں کو چینج کر دینا، جس میں سے منی لانڈرنگ کو ختم کر دینا، کرپشن کے کیسز کو ختم کر دینا. اور اس کے بعد سب سے پہلا آپ کا رسپانس، آپ لوگ سب اپنے آرکائیوز میں دیکھ لیں، پہلا رسپانس کیا آیا تھا؟ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے آیا تھا. یہ تو بند کمرے کی باتیں تھی، نیگوسیشن تھی، یہ انہوں نے جا کے اوپنلی کر دی. جناب اعلیٰ، آپ اور ہم عوام کا ٹرسٹ کیری کرتے ہیں. عوام آپ کو ایوان اقتدار میں بھیجتی ہے اپنا نمائندہ بنا کے. آپ اس میں بددیانتی نہیں کر سکتے. آپ جب پارلیمان کے فورم کے اوپر بیٹھ کے لاز کے لیے، قانون سازی کے لیے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وہ نیگوسیشن پرسنل بینیفٹ کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ عوام کے فلاح و بہبود کی ہوتی ہے. نیب کے قوانین میں جو 34 شقیں آپ چینج کروانا چاہتے ہیں، پہلے بھی چاہتے تھے، آج بھی آپ کی یہ ہے. آج اگر عمران خان صاحب وہ 34 شقیں مان لیں تو آپ سدا ان کے گن کوئی نہیں گائے گا. جو آپ کروانا چاہتے تھے وہ پرسنل سیفٹی تھی. میں اب اس شخص کا نام نہیں لوں گا جس نے باقاعدہ اس نیگوسیشن کے دوران کہا تھا کہ جی یہ ایشو نیشنل سیکیورٹی کا نہیں ہے. ہم نے تو عرض کیا تھا کہ جو فیٹف کے قوانین ہیں اگر آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں یہ سیریس نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو اس ایک بڑے اعلیٰ لیڈر نے آگے سے جواب دیا تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات نہیں ہے، یہ پرسنل سیکیورٹی کی بات ہے. میری پرسنل سیکیورٹی، کیونکہ میں نے جو لوٹ مار کی ہے، جو دولت کمائی ہے، وہ تو پکڑی جا رہی ہے. آپ ان قوانین میں ترمیم نہیں کر رہے ہیں، اور ترمیم نہ کرنے کی وجہ سے اور پولیٹیکل ول اداروں کو دینے اور ان کو آزاد کرنے کی وجہ سے پرفارمنس خود بولتی ہے. 10 سالوں میں نیب اسی ادارے کی پرفارمنس تھی 100 ارب کے لگ بھگ ریکوریز، 2 سالوں میں 390 ارب کے لگ بھگ کی ریکوریز ہیں. یہ فرق آتا ہے قیادت سے. جب این آر او نہیں ملتا تو یہ بینیفٹ آتا ہے عوام کو. آپ کے لاہور میں ہی، پنجاب میں آپ کی اینٹی کرپشن 206 ارب سے زائد کی ریکوریز 2 سالوں میں 27-28 ماہ میں کر چکی ہے، جو کہ پچھلے سالوں میں صرف 10 سالوں میں 3 ارب کے لگ بھگ ہے. یہ وہ ڈفرنس ہے، یہ وہ فائدہ ہے جو عوام کو پہنچ رہا ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جو آپ کو ہو رہی ہے. کیونکہ جس پولیٹیکل اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں وہ اشرافیہ شروع ہوتا ہے تحصیل لیول سے، ٹاؤن لیول سے. آپ سب اس لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس قسم کے سرکاری وسائل کے اوپر قابض کی ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی سی این جی اسٹیشن کی مد میں ہے، کسی پیٹرول اسٹیشن ہے، کوئی پلازا ہے، کوئی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ ہے، زرعی زمین کے اوپر قبضہ ہے. وسائل کا بے دریغ آپ جو استحصال کرتے ہیں وہ سیاسی اثر و رسوخ والا انسان کرتا ہے. جب آپ سے آپ کی جواب دہی ہو رہی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اب میں براڈ شیٹ کے اوپر بڑا مختصراً آپ کو کہتا چلوں، پھر آج کچھ باتیں مریم اورنگزیب نے آ کے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ پاناما کی ججمنٹ آنے کے وقت سے لے کے انہوں نے غلط مٹھائیاں کھلا کھا کے اپنے آپ کو شوگر کرا لیے. پہلے وہ فیصلے پڑھ تو لیا کریں، دیکھ تو لیا کریں. پاناما کا بھی جب ڈسچارج آرڈر ہوا لنڈن سے، ہائی کورٹ سے، جو کہ براڈ شیٹ کی اپنی درخواست کے اوپر ہوا کہ جی اب ہم اس کی اٹیچمنٹ نہیں چاہتے کیونکہ ہماری پیمنٹ ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر خود کود پڑے نواز شریف اور مریم صفدر، اور خود آگے بول دیا یہ دیکھیے ہمیں بریت مل گئی. ایک دفعہ خود جوتیاں کھانے کے لیے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ براڈ شیٹ والے نے کہہ دیا بھائی یہ آپ کی کہاں سے بریت ہوگی، یہ تو ہم نے ڈسچارجنگ آرڈر جو تھا ہم نے اس کو اپنا مقدمہ واپس لے لیا کیونکہ ہمارے پیسے ہمیں مل چکے ہیں. پھر آج ان کا فرمانا یہ تھا کہ براڈ شیٹ کے معاملے کو لے کے نقصان پہنچایا گیا. اب اس کے 2 حصے ہیں، تھوڑا سا اس میں اگر عقل استعمال کر لیتے تو اپنے آپ کو پھر 4 شیٹ کر گئی. براڈ شیٹ کو پہلے والا حصہ ہے اس کی انگیجمنٹ، جب براڈ شیٹ کو انگیج کیا گیا 2000 میں، اس کے بعد اس کے ٹرمینیشن کا کانٹریکٹ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، ہم کہیں بھی نہیں ہیں. اور اس چیز کی تحقیق کے لیے کل بھی کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ شروع دن سے لے کے آخر تک دیکھا جائے کہ اس مقدمے میں
یا اس پورے معاملے میں کس کی کوتاہی رہی ہے تاکہ اس کی رسپانسبلٹی فکس کی جا سکے۔ اس کے بعد 2009 میں نے پرسوں بھی آپ کے پاس عرض کی تھی، 2009 میں براڈ شیٹ کی آربیٹریشن کا آغاز ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ 2016 میں ایوارڈ ہوتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ تمام انٹرنیشنل آربیٹریشن اٹارنی جنرل آفس کرتا ہے۔ اس میں بڑا آسان ان کے لیے ہوگا نیب کے اوپر ڈال دینا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بتائیں 2016 میں کون اٹارنی جنرل تھا؟ کس لا فرم کو ہائر کیا گیا تھا اس کیس کے لیے؟ یہ تو ابھی جب تحقیق ہوگی، ہم نے تو ہر چیز کی جس کی تحقیق کی ہے قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ آج آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے تو آپ نے کوئی کسی چیز کے اوپر نہ انکوائری کی نہ تحقیق کی، اگر کی بھی تو آپ نے کبھی اس کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم تو اس کی بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں پیش کر دیں گے، تو اس چیز کا بھی جواب دیں کہ 2009 سے لے کے 2016 تک کیا ہوا۔ ابھی تک تو جو چیز منظر پہ ہے وہ وہی اس کا بیان ہے براڈ شیٹ والے کا کہ جی ایک انجم ڈار نامی شخص نے آ کے، جس نے اپنے آپ کو بھانجا بھتیجا نیفیو بتاتا ہے نواز شریف کا، اس کو آ کے رشوت دینے کی کوشش کی۔ تو آپ بڑے خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں کہ جی وہ تو ان کا بھانجا بھتیجا ہی نہیں ہے، وہ دوسرا ان کا صاحبزادہ لندن سے نمودار ہوا، اس نے کہا جی ہمارا فیملی ٹری دیکھ لیں، ہمارا بھانجا نہیں ہے۔ بھائی آپ کا جرمنی کا پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کا، کتنی تصویریں چاہیے انجم ڈار کی میں آپ کو دے دوں نواز شریف کے ساتھ؟ اس معاملے کی کیا تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ میں آج آپ سب کے توسط سے، اچھا اس کا دوسرا بھی ایک حصہ ہے جو پرسوں سے کہ یہ بھی مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہماری حکومت میں میرے ساتھ گئے ہوئے کسی شخص نے اپنا کٹ مانگا تھا۔ میں نے امیڈیٹلی اس پوری ویڈیو کو دیکھا، کہیں بھی براڈ شیٹ والے نے یہ نہیں کہا۔ میں نے اس کے بعد جس اخبار میں چھپا ان صحافی سے بات کی اور صرف اتنا پوچھا کہ جی آپ نے جہاں سے یہ چیز اخذ کر کے لکھی میرے ساتھ کا کوئی شخص تھا تو میں ابھی اس کی تحقیق کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کانٹیکٹ کیا مساوی سے بھی، اس ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھا اور انہوں نے اپنی سٹوری امیڈیٹلی کریکٹ کر لی اور اس کو آن لائن انہوں نے اس کو اسی وقت ٹھیک کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ پاکستان تحریک انصاف شفافیت کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتی ہے، میں یہ مریم اورنگزیب کو ایک چیلنج کرتا ہوں یا اس کے بڑوں کو، اس بیچاری کی تو اتنی خاص ہے نہیں۔ برطانیہ کے اندر رشوت دینا جو ہے ایک جرم ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اور میں آپ کو 72 گھنٹوں کا ٹائم دیتا ہوں، آپ لندن میں ہی ہیں، لندن پولیس کو، میٹروپولیٹن پولیس کو ایک درخواست دیں کہ جو رشوت آفر کی گئی کاوے مساوی کو، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو قانون حوالوں کو چاہیے تو میں بالکل آپ کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوں۔ اور وہ جو شخص جو آپ 2018 کا کہہ رہے ہیں جس نے کٹ مانگا ہے، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور پھر پولیس جو ہے لندن کی وہ بالکل اس پہ واضح کر دے گی۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کر سکتا ہے۔ پھر لندن کی پولیس انجم ڈار سے بھی بات کر سکتی ہے، اگر وہ جرمنی میں ہے ہاں اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، کاوے مساوی سے پوچھ لیں گے۔ تو یہ آپ کو بڑا کھلا چیلنج ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ اور آپ کے جو مالکان ہیں یا جو بھی لیڈران ہیں، جیسے اس کو آپ تصور کرنا چاہیں، تو اس کا بالکل آپ تحقیق کرا لیں۔ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ میں کر دوں گا، تو پھر آپ کو وہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ تھینک یو جی۔ آپ بھی براڈ شیٹ کے گزارے انہوں نے جو بھی موقع اختیار کیا، جو چیزیں سامنے لائے وہ درست ہے اور مسلم لیگ والے بھی خوش ہیں۔ مسلم لیگ بھی اس براڈ شیٹ کو لے کے مطلب وہ مٹھائیاں تو نہیں بانٹی لیکن یہ ان کا ایسا ہی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ براڈ شیٹ کے ہم کوئی گن گار ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں براڈ شیٹ کا جو مقدمہ ہے وہ تو ایک ایسی چیز میں ہو چکی ہے، 20 سالہ اس کی ہسٹری ہے، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔
نون لیگ والے تو خوش اس لیے ہیں کہ ان کو شروع میں یہ لگا کہ ایون فیلڈ کے اوپر ڈسچارج ہو گیا مقدمہ لنڈن سے، تو انہوں نے کہا شاید ہمیں اس کا کوئی بیانیے میں فائدہ مل سکتا ہے، الٹا لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ جب وہ پورا پنڈورا باکس کھلا تو اس میں نئی چیزیں سامنے نکل آئی۔ جہاں تک ہمارا موقف ہے بڑا واضح ہے، 2000 سے لے کے 2018 تک یا 2020 تک اس پورے معاملے کو دیکھنا چاہیے، اس پورے معاملے کو کیسے ہینڈل کیا گیا۔ دیکھیں آربیٹریشن پروسیڈنگز 2009 میں شروع ہوئی تھی، اگر آپ اس معاملے کو بہتر ہینڈل کرتے تو 2016 تک آپ کو ایوارڈ نہ ہوتا آپ کے خلاف۔ آپ یہ جو پاکستان کو رقم ادا کرنی پڑی اس مقدمے میں، وہ آپ کی نالائکی کی وجہ سے ادا کرنی پڑی۔ 2009 سے 2016 تک سب کچھ ہوا، جو اس میں پیسے کی ادائیگی ہے یہ اس دور کی وجہ سے ہوئی۔ آپ اس کو سیو کر سکتے تھے، آپ تو اس میں انٹرسٹڈ تھے اس وقت۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوتے، آپ کا کیا انٹرسٹ تھا؟ آپ نے تو 2016 میں جو ریکارڈ کے مطابق ٹوٹل اپروچ کیا اس معاملے کو، وہ یہ کیا کہ جی آپ پیسے لے لیں مساوی صاحب اور چھوڑیں، چیزوں کو ڈراپ کر دیں۔ تو ہم تو اس چیز کو واضح کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک وہ صاحب بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سروسز پھر حاضر ہیں، وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن ہے، ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وہ پورا ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ لیکن جو براڈ شیٹ کی بھی جو جتنی انویسٹیگیشنز ہیں یا جتنا اس کی کارروائی تھی، اس میں بار بار نام یہی نکلیں گے، ایون فیلڈ کا نام نکلے گا، وہ ایک شیمراک کمپنی تھی اس کا نام نکلے گا، ان کی نیسکول نیلسن نام نکلے گا، شریف فیملی کے نام نکلیں گے، باقی لوگوں کے نام نکلیں گے۔ تو یہ جتنے، بلکہ پورے پی ڈی ایم کے نام آ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو عام طور پہ تاثر ہے جو کہ آپ کے سیاسی مخالفین جتنی نواز تھی اور جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں ان کی توپوں کا رخ آپ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ کہتے ہیں کہ اس وقت عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں اور تمام تر سسٹم کو جو پنجاب میں وہ شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں اور تمام ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کروا رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ یہ تو بڑا ایک فضول سا بونڈا سا الزام ہے بھائی میرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے اور وہی سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا تو ایک بڑا مختصر سا رول ہے، اور میرے رول کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیفائن بھی کر چکی ہے۔ وہ کسی بھی ایسے پی ایم اور ایڈوائزر کا رول ہے کہ آپ نے مشاورت کرنی ہے، مشورہ دینا ہے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، آپ سے اگر وہ مشورہ مانگیں گے تو جواب میں آپ نے مشورہ دینا ہے، اس کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ اپوزیشن کے پاس کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں، تو اس وقت اس قسم کی باتیں کرنا یا صبح سے لے کے شام تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا اس کے سوا کوئی ان کے پاس نہ بیانیہ ہے نہ منشور ہے۔ شہزاد صاحب کلیئر کیجیے گا، ایک تو جو بات آپ کے حوالے سے کی گئی ہے اس براڈ شیٹ کے معاملے پر، اس میں ایک تو چیلنج کر رہے ہیں مریم نواز کو کہ وہاں ان کے فیملی شریف فیملی وہ لندن میں تحقیقات کا، لندن پولیس کے پاس یا اسکاٹ لینڈ کے پاس تحقیقات کے لیے جائے۔ آپ خود اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو کہہ رہے ہیں، آپ خود معاملے پہ اسٹیپ لیتے ہیں۔ دیکھیں میں نمبر دو، آپ نے جو بات کی، جو آپ بالکل درست کہتے ہیں کہ آپ کی 22 سالہ یا 24 سالہ اسٹرگل کا حصہ ہے کہ آپ نے بے نقاب کرنا ہے، اور آپ نے 2 این آر اوز کی بات کی۔ اب دونوں این آر اوز کو لے کے پرائم منسٹر سے لے کے نیچے آپ تک ہر بندہ بات کرتا ہے کہ انہوں نے این آر او لیا۔ آپ این آر او دینے والوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے این آر او دیا وہ کیا اتنے مجرم نہیں ہے جتنے لینے والے مجرم تھے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ میرے اوپر تو ایلیگیشن سیاسی مخالف لگا رہے ہیں، اس شخص نے تو بالکل وضاحت کر دی کہ میرا تو اس سے کوئی نہیں تھا۔ میری 2 ملاقاتیں ہوئی مساوی سے 2019 میں، اور دونوں ملاقاتوں کا مقصد بڑا سمپل سا تھا۔ ایوارڈ آپ کو ہو چکا تھا، کوانٹم بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ میں اس سے 2 دفعہ ملا، لا منسٹر میرے علاوہ اس کو ملے، اور ہم نے اس سے مل کے یہی کوشش کی کہ کسی طریقہ سے یہ ایوارڈ کی رقم میں کٹوتی ہو جائے، کم ہو جائے، اور جتنا کم سے کم نقصان ہو سکے وہ کیا جائے، جس پہ اس نے ایگری نہیں کیا۔ جب اس نے ایگری نہیں کیا تو اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں تھی، اس میں اس نے یہ بھی بات کی کہ دوبارہ سے براڈ شیٹ سروسز انگیج کی جائے، اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ تو یہ ایک ٹوٹل تھا، اور اس کے اوپر کعبہ مساوی بھی اس نے اس چیز کو دوبارہ سے کنفرم کیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ تو ان کی سیاسی اور ہوائی باتیں ہیں۔ اور دوسرا آپ نے جو این آر او دینے والی بات کی، جنہوں نے این آر او دیا وہ آج تو
پتہ نہیں کہاں ہیں، دبئی بیٹھے ہیں یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ہی باہر ہیں آپس میں، آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. خود ان کی 2 دور گزرے ہیں، اس میں انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ تو ساری ریکارڈ بات ہے. یہ بتائیے گا کہ مودی کی جانب کہا جا رہا ہے براڈ شیٹ کیس جو ہے وہ مسلم لیگ کی قیادت کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ اٹھانا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں صرف آپ 10 دن پیچھے چلے جائیں. براڈ شیٹ کے اوپر سب سے پہلے 2 باپ بیٹی ہیں، انہوں نے ٹویٹس بھی کی اور بیانات بھی دیے. جو بندہ اس کو انعام ان کا نام بتائے گا اس کو انعام ملے گا. تو ہم تو بالکل، ہم نے تو اچھالا ہی نہیں. یہ تو خود نواز شریف نے پہلے ٹویٹ کیا اور پھر مریم نے ٹویٹ کیا اور پھر بیان بھی دیا کہ جی براڈ شیٹ کے جو کیس ہے اس کے جو ان کے اٹیچمنٹ تھی پراپرٹیز کی لنڈن کی ختم ہونے کی وجہ سے ان کی بہت بڑی فتح ہوئی اور یہ کلی کھل گئی اور فلانا ڈمکانا. تو یہ تو خود اس چیز کو لے کے آئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے بھی پلیٹ فارم سے یہاں سے جو چیز بھی جس کو بھی یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹا ان کے گلے میں جاتا ہے. براڈ شیٹ کو بھی یہ لے کے آئے. یہ جو میں نے دیکھا نا 2 باتیں ہیں بار بار. ایک تو ان کو بہت اعتراض ہے کہ میری پریس کانفرنسز یا میں میڈیا سے جو بات کرتا ہوں ان کا بس چلے تو یہ میرے اوپر کوئی پابندی لگوا دیں کہیں سے. اور میں نے بار بار عرض کی ہے کہ میرے جتنا آپ ریکارڈ اٹھا کے کر لیں، میں جب بھی آپ آ کے سیاسی انتقام اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا روتے ہیں تو میں آ کے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کی کارستانیاں بتا دیتا ہوں. اسی طرح سے براڈ شیٹ کے اوپر بھی ہم نے تو ہرگز براڈ شیٹ کے اوپر بات نہیں کی. آپ ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں، یہ دونوں باپ بیٹیوں نے خود براڈ شیٹ کو موضوع بحث بنایا. تو جب براڈ شیٹ ایکسپلین ہونی شروع ہوئی، کھلنی شروع ہوئی، تو یہ ان کی ساری چوری پکڑی گئی. اب آپ دیکھیں فرق کیا واضح ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے لیڈرشپ کا اور انسان کوالٹی کا. یہ بھی میں دیکھ رہا تھا آئی سی سی نے، انٹرنیشنل کرکٹ والوں نے ایک پول کروایا کہ بیسٹ لیجنڈری جائنٹ کون ہے کرکٹنگ ورلڈ میں. تو اس میں نمبر 1 پہ آئے عمران خان صاحب. ان کو کرکٹ چھوڑے بھی 20 سال سے زائد ہو چکا. آج بھی پوری کرکٹ کی دنیا، عالمی دنیا ان کو نمبر 1 مانتی ہے. اور دوسری طرف کاوے مساوی کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں؟ اسے جب سوال کیا گیا جی شریف خاندان سوچ رہا ہے کہ آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کا مقدمہ کرے گا، تو وہ کہتا ہے ڈیفیمیشن اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے. ایک شخص جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تاعمر نااہل جھوٹا بد دیانت ڈکلیئر ہو چکا ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے سزا یافتہ ہو چکا ہے، وہ کیسے کسی کو جا کے ڈیفیمیشن میں سو کرے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے سو تو کر کے دکھائے. تو یہ فرق ہے. میں تو کہتا ہوں ان کا آپس میں کوئی تو. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سال 2021 میں جو ہے وہ چیئرمین نیب اپنی مدت پوری کر رہے ہیں، تو 2 ہی راستے، کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی سمری پہنچی ہو جس میں ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہونی ہو، یا کوئی گورنمنٹ سوچ رہی ہے؟ ورنہ دوسری صورت میں تو خان صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو بیٹھنا پڑے گا تیسری کے ساتھ جو ہے ان کی ایکسٹینشن کے لیے یا نئے چیئرمین کے لیے جو ہے وہ کیا آپ طریقہ نہیں. اس میں اسفند یار ولی کیس کے تحت ایک تیسری صورت بھی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس طرح سے ہوگا، اور وہ وقت جب آئے گا دیکھا جائے گا. ابھی ان کی مدت ملازمت میں میرا خیال ہے 8-9 ماہ پڑے ہوئے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ جو براڈ شیٹ کو پیمنٹ کی گئی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ تو عوام کا پیسہ تھا، تو یہ کس کی پہ یہ براڈ شیٹ کے پاس گئے تھے، کن کے خلاف گئے تھے؟ اور دوسرا یہ پیسہ ان سے ریکور نہیں کیا جاتا، یہ پاکستانی عوام پہ کیوں یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ براڈ شیٹ کا مقدمہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. براڈ شیٹ کا ایشو کیا تھا؟ سن 2000 میں براڈ شیٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ٹارگٹس طے کیے جاتے ہیں، اور یہ لکھا جاتا ہے کہ 200 لوگوں کے ٹارگٹس ہیں، ان سے جب کبھی ریکوریز ہوں گی تو اس کی مد میں سے 20% اس کو کٹ ملے گا. اب اس کے بعد اس پورے مقدمے کے درمیان، اور یہ چیز بڑی سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اب یہ تمام سیاسی چیزوں سے نظر، جب براڈ شیٹ نے آربیٹریشن میں گیا تو براڈ شیٹ نے کہا کہ جی ہم یہ پاکستان نے یہ ریکوری کی ہے. تو پہلی چیز ہے کہ وہ کچھ ریکوریز ہوئی ہیں، ان ریکوری کا 20% یہ بنتا ہے جو ہمیں دیا جائے ہمارے اس معاہدے کے مطابق. پاکستان نے یعنی کہ نیب اس میں جو مین ان کے ساتھ سگنیٹری تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اول تو ہمیں کوئی اسسٹنس نہیں دی اور ہم ان کا ایگریمنٹ پہلے ہی ٹرمینیٹ کر چکے ہیں. اس وجہ سے کو یہ ادائیگی نہیں ہو سکتی. معاملہ ایک آربیٹریٹر کے پاس گیا، اس آربیٹریٹر نے دونوں سائڈز کے پوائنٹ سنے اور آخر میں
نے ڈٹرمن کیا کہ جی اس نے جو ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق ان کی یہ پیمنٹ بنتی ہے اور آپ کی یہ ریکوریز ہوئی ہیں، تو اس ریکوریز کا ہی یہ 20% بنتا ہے جو ان کو ادا کرنا طے پایا وہاں سے۔ اس کے بعد جو اپیل کا پروسیس تھا وہ بھی سارا ایگزاسٹ کیا گیا تاکہ یہ پیسے بچ سکیں پاکستان کے تمام فورمز کے اوپر، آپ اپیلز نہیں جیت سکے، تو اس کے بعد یہ ادائیگی لازم ہو گئی، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب جو سوال کا آخری حصہ تھا کہ یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اور یہاں سے لوگوں سے ریکوری ہونی چاہیے، اس کے لیے ہی سب سے پہلے تو کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنائی کہ اس کو ایک ہولسٹیکلی دیکھ لے، پھر اس کے بعد کسی کے اوپر جو رسپانسبلٹی فکس کی جانی ہے کہ اگر کسی کی کوتاہی ہے تو وہ رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی، تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے جو یہ دیکھے گی کہ اس کی کیا تھی وجوہات تھی اور اس کے اوپر کسی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس ہو سکتی ہے نہیں۔ یہ بتائیے کہ مریم نواز جو ہے وہ ضمانت پر کیا وجہ ہے کہ اتنے مہینے گزر گئے، سال نہیں ہوا ہے، ان کو نیب جو ہے دوبارہ گرفتار نہیں کر پائی، کوئی این آر او کے ساتھ ہو گیا یا ڈیل دی گئی ہے، کیا وجہ ایسی وجہ ہے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب تو نیب بھی بہتر دے سکتی ہے کہ اگر تو نیب کو مریم دوبارہ تفتیش کے لیے درکار ہیں تو وہ ان کی کینسلیشن آف بیل کے لیے جا سکتے ہیں، اگر کوئی نیا مقدمہ ہے تو اس کے اندر بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے، لیکن یہ تو نیب جو کہ انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے اس کی چیز ہے۔ جہاں تک این آر او والی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی چیز کہ جی وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی این آر او ہے، خواہش ان کی بہت ہے، ڈیمانڈ ان کی ہر کسی سے ہے، بلکہ وہ میں نے دیکھا ہے اس دن وہ کسی سروس اسٹیشن پہ رک کے شاید وہاں پہ کوئی این آر او شین آر او کی باتیں کر رہی تھی باولپور سے آتے ہوئے، تو یہ خواہش ان کی بہت شدید ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت این آر او دینے والا بچہ کوئی نہیں ہے ان کو، نہ ان کے ایسے کرتوت ہیں۔ شکریہ۔ اکبر صاحب لاسٹ سوال، آپ نے این آر او 2007 کی بات کی ہے، سوال میں بھی ٹف کر رہا ہوں، توقع ہے کہ آپ ہی حوصلہ کر کے اس کا جواب دیں گے۔ 2007 میں جو این آر او ہوا اس میں نہ صرف نون لیگ پیپلز پارٹی کے رہنما مستفید ہوئے، چودھری برادران بھی ہوئے، وہ آپ کے اتحادی ہیں، ان کا آپ نام نہیں دیتے۔ جنرل مشرف کے دور میں یہ این آر او ہوا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشرافت بیس کیانی جو بعد میں آرمی چیف بنے، ان کو توسیع ملی، وہ اس میں گرانٹر کی ایک دبئی میں میٹنگ ہوئی تھی جو دبئی کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو کیا کوئی ایسا ماحول آپ عمران خان کو سجیسٹ کریں گے کہ 10 سال تک یہ جو چور ڈاکوؤں نے لوٹا ہے ان اور لے کر، اس وقت کے کرداروں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور اس طرح کا کوئی کمیشن بنایا جائے تاکہ اس طرح کے چور ڈاکوؤں کا مستقبل میں دستہ روکا جا سکے؟ سر پہلے تو میں سب کو یہ بتاؤں گا، میرے بھائی آپ کا نام میں بھول گیا تھا، محسن بلال صاحب نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے تو سب لوگ اس کو سبسکرائب کریں، یہ بڑا اچھا یہ نیا میڈیم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ نہیں وہ سما سے تو ہیں لیکن آپ یوٹیوب چینل ہے نا آپ کا، ہاں تو وہ میں کہہ رہا ہوں اس کو تو آپ مفت میں آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہوں تو اس کو سبسکرائب کریں، اس میں بڑا میں نے سنا ہے اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا میرے بھائی آپ تو وہ سوال کر رہے ہیں جو ایک معاشرتی علوم کا سوال ہے اس میں کہ جی اس کے اوپر فلانے کے اوپر کارروائی کہ نہیں ہوگی، ہم تو پہلی دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورے این آر او کے سلسلے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، کسی بھی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معافی مل سکے، مقدمات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، جس کے اوپر بنا ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو عدالت سے چھٹنا چاہیے اور اگر وہ گنہگار ہے تو وہ عدالت پہ ثابت ہونا چاہیے، یہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے جو عوام ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ جتنی ہے نا میرے خیال ہے ہماری قوم کو اس پوری چیز سے اب نکل جانا چاہیے، ڈیلز، این آر او، دبئی ملاقات، ابوظہبی ملاقات، لنڈن ملاقات، کہہ کے جاتے ہیں امریکہ کا نکلتے جا کے لنڈن میں، یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ دیکھیں وہ تو ایک شاہد خاقان عباسی صاحب نے درخواست کی تھی حکومت سے، ان کی فیملی میں کوئی سی ایشو تھا اور انہوں نے ون ٹائم پرمیشن مانگی، انسانی ہمدردی کے اوپر دے دی گئی، وہ پھر جا کے لنڈن گزرے، تب جب نیکسٹ ٹائم مانگیں گے تو یہ جو ان کا پریویس کنڈکٹ ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ۔